बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम आपको बताएंगे कुर्लुस उस्मान की सीज़न 2 के एपिसोड 113 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। आज के एपिसोड की शुरुआत में आप सरदारी खैमे में देखेंगे, जहां बामसी और गुंदोस इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होते हैं और बामसी अंदर आते ही उस्मान से पूछते हैं, सब खैर तो है उस्मान साहब? उमर साहब और आपके दरमियान क्या बात हुई? क्या उन्होंने अपनी गलती तस्लीम कर ली? क्या वो इस बात पर राज़ी हो गए कि वो आइंदा अपनी मर्ज़ी से काम नहीं करेंगे? इस पे जब उस्मान गुस्से से जवाब देता है कि उमर साहब आज के बाद इन सरजमीनों में नहीं रहेंगे, तो ये सुनते ही बामसी पूछते हैं, उस्मान साहब क्या उमर साहब से बात करते वक्त भी ये कमान आपके हाथ में मौजूद थी? इसके जवाब में उस्मान कहता है, हाँ बिल्कुल, इस कमान के ज़रिए मैंने उन्हें अपने आबा व अजदाद औगूस खान के बारे में याद दिलाया और मुझे उम्मीद है कि वो समझ गए होंगे मैं उनसे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन फ़िलहाल हम उमर साहब के मौजू पर नहीं बल्कि तौगाई के मौजू पर बात करेंगे। इस पर गुंदोस कहता है, ठीक है उस्मान साहब, जैसा आप चाहें। हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त तौगाई हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। वो यही सोचता होगा कि उमर साहब के इस हमले के पीछे हम जिम्मेदार हैं, इसीलिए वो हमारे कबीले के साथ भी वही कुछ करना चाहेगा जो उसने उमर साहब के कबीले के साथ किया। ये सुनते ही बामसी फ़ौरन से कहते हैं, हाँ अगर वो हम पर हमला आवर हो जाए तो वो ये बात जान जाएगा कि हमारा कबीला कोई आम कबीला नहीं जिस पर वो बाआसानी हमला करके उसका हशर उमर साहब के कबीले की तरह कर देगा। फिर उस्मान कहता है, जाहिर है कि ये एक जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर तौगाई ने हमारे कबीले पर हमला करने की हिम्मत की तो हम उसकी हिम्मत को तोड़कर उसकी लाश भेड़ियों को डाल देंगे। ये सुनकर बामसी और गुंदोस कहते हैं, बिल्कुल उस्मान साहब बिल्कुल, वो दिन बहुत जल्द आएगा जब अल्लाह के हुक्म से हम उस कुत्ते की लाश देखेंगे और हमारी दुआ है कि आपके और आपके इरादों के रास्ते में कोई चीज़ भी रुकावट ना बन सके। ये सुनने के बाद उस्मान अपनी कमान को बुलंद करता है और उसका बोसा लेते हुए कहता है, मैं कसम खाता हूँ कि मैं अपने दुश्मनों को नेस्तो नाबूद करके रख दूंगा और बहुत जल्द तमाम दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी। इतना सुनते ही बामसी और गुंदोस भी उस कमान को पकड़कर इस कसम में शामिल हो जाते हैं। इसके बाद आप मंगोलों के ठिकाने की तरफ देखेंगे, जहाँ दो आदमी बैठे तौगाई को काई कबीले और सौगूद के हिफाजती इक़दाम के बारे में बता रहे होते हैं कि उस्मान ने ना सिर्फ काई कबीले के चारों अतराफ बल्कि सौगूद में भी अपने तमाम हिफाजती सिपाहियों की तादाद को बढ़ा दिया है और इसके अलावा वो तमाम एहतियाती तदाबीरें पहले ही इख्तियार कर चुका है। ये सब सुनकर तौगाई कहता है, तो इसका मतलब है कि अपने इर्द गिर्द एहतियाती तदाबीरें बढ़ाकर उस्मान अपने खौफ को दबाना चाहता है, लेकिन बहुत जल्द वो जान जाएगा कि ये एहतियाती तदाबीरें उसकी किस्मत तो हरगिज़ भी नहीं बदल सकती। इतने में जामवा आकर तौगाई को बताता है कि हमने जो तोहफ़े उस्मान के लिए भेजे थे वो इसे मौसूल हो चुके हैं। ये सुनते ही तौगाई जवाब देता है, तो इसका मतलब है कि उस्मान के खौफ में मुसलसल इजाफा हो रहा है और यकीनन हमारे भेजे गए तोहफ़े देखकर उसके गुस्से में भी इजाफा हो गया होगा और जिस वक्त वो अपने गुस्से से लड़ रहा होगा मैं अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके उसे कुचल कर रख दूंगा। ये सुनकर जब जामवा तौगाई का हुक्म पूछता है तो वो कहता है कि तमाम जंगजुओं को 2 हिस्सों में तकसीम करो, जिसमें से एक हिस्सा काई कबीले पर हमला करेगा और दूसरा सौगूद पर। हम सूरज तुलू होने से पहले काई कबीले और सौगूद के आसपास ही मौजूद होंगे और बहुत ही खामोशी से अंदर दाखिल हो जाएंगे। फिर जैसे ही फजर की अजान के वक्त वो अपने खुदा के सामने झुकेंगे तो हम ऐन उसी वक्त उन पर हमला करके उन्हें अपने खुदाओं के पास ही भेज देंगे। अब जाओ और जाकर इन तारीख रातों में चारों अतराफ खून फैलाने की तैयारी करो। फिर उन सिपाहियों के वहां से चले जाने के बाद तौगाई एक बार फिर से अपने मजहब के मुताबिक आर्ले खान का नाम पुकारते हुए उस्मान को ख़त्म करने की कसम खाता है। इसके बाद आप सौगूद में देखेंगे, जहाँ सल्तोक अपने साथ मौजूद सिपाहियों से कहता है कि हमने चारों अतराफ हिफाजती इक़दाम बढ़ा दिए हैं। अगर वो कुत्ता तौगाई हम पर हमला करने की कोशिश करेगा तो फिर अपना अंजाम अपनी आंखों से ही देख लेगा। इतने में कौतूक की नज़र जोया पर पड़ती है और वो आओ ताओ देखे बगैर ही उसकी जानिब दौड़ लगा देता है और उसे इस तरह जाता देखकर उसके साथ मौजूद सिपाही हंसने लगते हैं। फिर वो अचानक से जोया के पास जाकर कहता है, मैं आपसे मुआसरत चाहता हूँ, मेरा मकसद आपको डराना हरगिज़ भी नहीं था। इस पर वो जवाब देती है, मैं आपको देखकर खौफजदा नहीं, बस इस बात पर हैरान हूँ कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर जब कौतूक पूछता है कि आपकी आंखों में इतनी परेशानी क्यों है, तो वो जवाब देती है, मैंने सुना है कि मंगोल हम पर हमला करने वाले हैं, बस इसीलिए थोड़ा सा परेशान हूँ। इस पर कौतूक कहता है, जब तक मैं आपके साथ हूँ आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं,
کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ یہ سنتے ہی وہ پوچھتی ہے کیا صرف آپ کے ہوتے ہوئے؟ تو کوتوہ فوراً سے کہتا ہے نہیں، میرا مطلب ہے کہ میرے یہاں پر اور بھی ساتھی موجود ہیں، اسی لیے آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ یہ سننے کے بعد وہ کوتوہ کو ایک سیب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ چونکہ آپ میری حفاظت کریں گے اسی لیے میری طرف سے آپ کے لیے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ لیکن وہیں کھڑے زیر کوتاہی کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے اور وہ آئیگل سے کہتا ہے آئیگل ذرا کوتوہ کو تو دیکھو، ایسا لگتا ہے کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ اس پر آئیگل جب پوچھتی ہے کہ تمہیں یہ بات کیسے پتا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ محبت کرنے والا دوسرے محبت کرنے والے کے دل کو بآسانی پڑھ سکتا ہے اور اس کے تاثرات سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے۔ اس پر آئیگل کہتی ہے چلو زیر کوتاہی، ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے، انہیں اس طرح دیکھتے رہنا مناسب نہیں۔ یہ کہنے کے بعد جب آئیگل اور زیر کوتاہی وہاں سے جانے لگتے ہیں تو زیر کوتاہی یہ کہتا ہوا اچانک سے کوتوہ کے پاس دوڑ لگا دیتا ہے کہ نہیں، مجھے تو اس کے پاس جانا ہے، جبکہ وہیں زویا کوتوہ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ وہ ایک اکیلی رومی لڑکی ہے، اس کے والدین کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا اور اب وہ ایک چھوٹے سے باغ کے پھل بیچ کر گزارا کرتی ہے۔ لیکن اتنے میں زیر کوتاہی آ کر کوتوہ کے ہاتھ سے وہ سیب لینے لگتا ہے اور کہتا ہے تم تو اسے نہیں کھا رہے، لہٰذا اسے مجھے دے دو۔ لیکن کوتوہ انکار کرتے ہوئے کہتا ہے نہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو۔ اس پر زیر کوتاہی جھوٹ کہتا ہے کہ آئیگل نے مجھ سے اصرار کیا کہ میں ان سے ملنا چاہتی ہوں، اسی لیے ہم دونوں یہاں پر آ گئے۔ ان دونوں کے درمیان اس لڑائی کو دیکھ کر زویا زیر کوتاہی کو بھی ایک سیب دے دیتی ہے اور جب کوتوہ آئیگل کو اشارہ کرتا ہے تو آئیگل کام کا بہانہ بنا کر زیر کوتاہی کو وہاں سے لے جاتی ہے۔ ان کے جانے کے بعد زویا کو ہنستا دیکھ کر کوتوہ بتاتا ہے کہ برا مت ماننا، وہ دونوں پاگل ہیں، چلو اب مجھے بھی چلنا چاہیے، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ زویا کو غور سے دیکھتا ہوا وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پھر وہی دوسری طرف آپ ادبالی کی درگاہ میں دیکھیں گے جہاں وہ اپنے درویشوں کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں عثمان کو آتا دیکھ کر ان کے درویش وہاں سے چلے جاتے ہیں اور عثمان سلام کے بعد ادبالی سے کہتا ہے میرے شیخ، مجھے امید ہے کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کو معلوم ہوگا۔ اس پر جب وہ حامی بڑھتے ہیں تو عثمان مزید کہتا ہے میرے شیخ، جب میں تمام قبائل کے درمیان امن قائم کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو انہوں نے توقائی پر حملہ کر کے میرے تمام معاہدے برباد کر دیے۔ ان کی وجہ سے تمام ترکمانوں کا مستقبل خطرے میں پڑ چکا ہے اور ہم سب برباد ہونے والے ہیں، کیونکہ ان کی اس حرکت کی وجہ سے بہت سی مظلوم جانوں کو خطرہ ہے۔ عثمان کی یہ بات سن کر ادبالی اسے اپنے ہاتھ میں موجود چمڑے کی مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں عثمان صاحب، آپ دونوں سردار دو چمڑوں کی مانند ہیں اور آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ چمڑوں کی سلائی کرنا بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک تیز ہتھیار کی مدد سے ان دونوں کو الگ کر دینا بہت آسان ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ دونوں چمڑوں کو آپس میں ملا کر ایک مشکل کام کرنا چاہتے تھے، لیکن عمر صاحب نے اپنے تیز ہتھیار یعنی اپنی ضد سے ان دونوں چمڑوں کو الگ کر کے ایک آسان کام کا انتخاب کیا۔ لیکن آپ کے پاس ابھی بھی یہ موقع موجود ہے کہ آپ ایک بار پھر سے ان دونوں چمڑوں کو ملانے کی کوشش کریں، کیونکہ ایسی عظیم کوشش صرف وہی لوگ کیا کرتے ہیں جو عظیم خواب دیکھتے ہیں۔ اسی لیے میرا مشورہ ہے عثمان صاحب کہ ان دو لوگوں کو دوبارہ سے جوڑنے کی کوشش کریں جو الگ ہو چکے ہیں۔ ادبالی کی تمام باتیں سننے کے بعد عثمان گہرے خیالات میں کھو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ عمر صاحب کے قبیلے میں دیکھیں گے جہاں عمر ملحان سے کہتے ہیں کہ عثمان صاحب جو چاہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے تمام معاہدے برباد کر دیے اور اب ہمیں اس کی قیمت ادا کرنی ہوگی، یعنی ہمیں ان سرزمینوں سے جانا ہوگا۔ ہم یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کر اپنا مستقبل تلاش کریں گے۔ یہ سنتے ہی ملحان فوراً سے کہتی ہے بابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارے پاس ہجرت کرنے کے لیے کوئی جگہ نہیں، ہم کہاں جائیں گے؟ اور وہ بھی ایسی صورتحال میں جہاں منگول اور رومی دونوں ہی ہمارے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اس پر عمر جواب دیتے ہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم کہاں جائیں گے، اصل بات یہ ہے کہ اب بس ہمیں یہاں سے جانا ہوگا۔ لیکن ملحان پھر بھی وہی کہتی ہے بابا، اب جب کہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ ہم عثمان صاحب کے بوجھ کی وجہ بن رہے ہیں تو اس بوجھ کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر عثمان صاحب کا بوجھ ہلکا کرنے کی کوشش کریں جو ہماری وجہ سے ان کے کاندھوں پر پڑا ہے۔ پھر عمر کہتے ہیں نہیں، اب ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے، کیونکہ اب ہم کمزور ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس سپاہیوں کی تعداد بھی پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہم عثمان صاحب کے لیے سوائے بوجھ کے اور کچھ بھی نہیں، اسی لیے ہمارے یہاں سے ہجرت کر جانا ان کے حق میں بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ اتنے میں الجا اجازت لے کر اندر داخل ہوتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ میرے سردار اس بچی غوکچی کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی عمر بہت زیادہ پریشان اور افسردہ ہو جاتے ہیں اور ان دونوں سے کہتے ہیں کہ میں کچھ دیر اکیلا رہنا چاہتا ہوں، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔
پھر ان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد عمر وہیں پر بیٹھ کر خود سے کہتے ہیں کہ وہ غلطی جو مجھ سے سرزد ہو چکی ہے اس کی قیمت تو اب ہجرت کر کے بھی ادا نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد آپ قائی قبیلے میں دیکھیں گے جہاں بالا عثمان کو پریشان دیکھ کر پوچھتی ہے کیا عمر صاحب نے ایک بار پھر سے آپ کے منصوبوں کو ٹھیس پہنچائی ہے؟ ایسا ہی ہے نا عثمان صاحب، کیا اب یہ دونوں قبیلے متحد نہیں ہو سکتے؟ اس پر عثمان کہتا ہے میں ایسے لوگوں کے ساتھ متحد کیسے ہو سکتا ہوں جو میرے پیٹھ پیچھے منصوبے بناتے ہیں؟ وہ اپنے قبیلے کو لے کر اس سرزمین سے چلے جائیں گے اور یہی ہم سب کے لیے بہتر ہوگا۔ یہ سننے کے بعد جب بالا ملحان کے بارے میں پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے یہ بات بھی بالکل ظاہر ہے کہ ملحان خاتون انہی کے ساتھ جائیں گی۔ اس پر بالا کہتی ہے ٹھیک ہے عثمان صاحب، میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہی ہو جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو، اور ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ آپ نے دونوں قبائل کو متحد کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس پر عثمان یہ کہتا ہوا وہاں سے باہر چلا جاتا ہے کوشش تو بہت کی مگر میں اس میں ناکام رہا۔ اس کے بعد آپ ایک بار پھر ادابالی کی درگاہ میں دیکھیں گے جہاں عمر ان سے ملاقات کرنے جاتے ہیں، اور اندر جاتے ہی وہ کہتے ہیں اے اللہ میرے تمام ارادے بالکل صاف ہیں، تو انہیں قبول فرما۔ اتنے میں پیچھے کی جانب سے آقچہ درویش آ کر کہتے ہیں جو تکلیف دیتا ہے وہی اس کا علاج بھی کرتا ہے، اور یہاں پر ہم دلوں کے میل صاف کر کے ان دلوں کو سکون بخشتے ہیں۔ اس پر جب عمر پوچھتے ہیں کہ افسوس کا کوئی علاج ہے تو آقچہ درویش جواب دیتے ہیں افسوس کا تو علاج ہے عمر صاحب، مگر ایسے لوگوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا جنہیں اپنے کیے پر نہ پچھتاوا ہو اور نہ ہی افسوس۔ یہ کہنے کے بعد وہ انہیں شیخ ادابالی کے پاس لے جاتے ہیں جہاں ادابالی قومرال ابدال کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن عمر صاحب کو دیکھ کر قومرال ابدال اجازت لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ پھر ان کے جانے کے بعد عمر ادابالی سے کہتے ہیں میرے شیخ میں جانتا ہوں مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں اپنی غلطی پر بہت پچھتاتا ہوں، میری اس غلطی کی وجہ سے نہ جانے کتنے ہی مظلوم لوگ اور چھوٹے چھوٹے بچے شہید ہو گئے۔ ان میں ایک بچی جس کا نام غوکچی تھا وہ بہت ہی بہادر اور دلیر تھی، ان ظالموں نے میری ایک غلطی کی وجہ سے اس بچی کو بھی نہ بخشا اور اسے شہید کر دیا۔ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا، میرے بلا وجہ کے عزائم کی وجہ سے ہوا، لیکن اب بہت ہو چکا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ نہ تو میں عثمان صاحب کی مدد کر سکتا ہوں اور نہ ہی کسی ترکمان سردار کی، اسی لیے اب میرا یہاں سے چلے جانا ہی بہتر ہے۔ یہ کہنے کے بعد جب عمر وہاں سے جانے لگتے ہیں تو ادابالی انہیں روک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں عمر صاحب کہ سب سے آسان کام کیا ہے؟ سب سے آسان کام ہے اپنے راستے سے ہٹ جانا یا ہمت ہار جانا، یا پھر یہ کہنا کہ یہ کام تو میں کر ہی نہیں سکتا، لیکن اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اس پر پشیمان ہونا اور اس سے سبق سیکھنا یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، اور اللہ کے فضل سے اب آپ اس مقام پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ نے یہ بات جان لی کہ جو کچھ ہوا وہ آپ کے اپنے عزائم کا نتیجہ تھا، آپ نے اس سے سبق سیکھا ہے عمر صاحب، اسی لیے اب آپ اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ یہ سننے کے بعد وہ پوچھتے ہیں تو اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے میرے شیخ؟ میں تو اب کسی کی آنکھوں میں دیکھنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ پھر ادابالی جواب دیتے ہیں اگر آپ واقعی اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں تو بے لوث ہو کر اپنا کام کرتے رہیں، اس اتحاد کا حصہ بنیں جو عثمان صاحب قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات جان لیں کہ ترکوں کے پاس اس سرزمین کے علاوہ ہجرت کرنے کے لیے کوئی اور جگہ موجود نہیں، اسی لیے ہم انہی سرزمینوں پر رہیں گے کیونکہ یہ سرزمینیں ہماری شہداء کا خون دے کر حاصل کی گئی ہیں۔ اس کے بعد آپ منگولوں کے ٹھکانے کی طرف دیکھیں گے جہاں تمام منگول سپاہی توغائی کے نام کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں جانبہ آ کر توغائی کو بتاتا ہے کہ ہمارے تمام سپاہی قائی قبیلے اور سوغوت کے آس پاس ہی موجود ہیں، ہم حملہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں توغائی، ہمیں صرف آپ کے حکم کا انتظار ہے۔ یہ سنتے ہی توغائی کہتا ہے بہت خوب، رات کی کالی روحیں صبح ہمیں ہمارے دشمنوں کا خون پیش کریں گی، اور جس وقت وہ ترک اپنی عبادات میں مصروف ہوں گے تو ہم مل کر ان پر آسمان اور زمین تنگ کر دیں گے، اور اس کے بعد میں عثمان اور اس کی بیوی کو ایسا سبق سکھاؤں گا جس کے بارے میں انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ پھر وہیں آپ عمر صاحب کے قبیلے میں دیکھیں گے جہاں جب ملحان سرداری خیمے میں آتی ہے تو وہاں اپنے بابا کو نہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ پھر اسے وہ خیال آتا ہے جب غوکچی کی وفات کا سننے کے بعد عمر صاحب بہت افسردہ ہو گئے تھے، اور وہ یہ کہتی ہوئی خیمے سے باہر چلی جاتی ہے بابا آپ پھر سے کہاں چلے گئے؟ اور وہیں دوسری طرف ادابالی کی درگاہ میں جب درویش عمر صاحب کے لیے صبح ناشتہ لگانے لگتے ہیں تو عمر صاحب وہاں بھی موجود نہیں ہوتے، اور اس کے بعد ایک منظر میں عمر صاحب کو دکھایا جاتا ہے جہاں وہ اپنے گھوڑے پر سوار اکیلے ہی اپنے کسی سفر پر روانہ ہے۔ اس کے بعد آپ ایک بار پھر سے عمر صاحب کے قبیلے میں دیکھیں گے
جہاں ملحان کو پریشانی کے عالم میں باہر جاتا دیکھ کر الجا پوچھتی ہے، ملحان خاتون آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اس پر وہ جواب دیتی ہے، میں عثمان صاحب کے پاس جا رہی ہوں کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں میرے بابا اکیلے ہی اپنا انتقام نہ لینے چلے جائیں، لہٰذا سب سے پہلے عثمان صاحب کو اس بات کی اطلاع دینا میرا فرض ہے۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنا گھوڑا لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔